अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने मौजूद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो शेयर करें। हमेशा की तरह व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप वॉइस की सूरत में भेजना चाहते हैं, भले कितनी लंबी स्टोरी हो, लेकिन आप कोशिश करें डिस्टॉर्शन ना हो, शोर ना हो या बैकग्राउंड में कोई किसी भी किस्म की आवाज़ ना हो, तो यकीनन आप डायरेक्ट भेजें, मैं इसको डायरेक्ट प्ले कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी आज की जो पहली स्टोरी है, ये एक स्टोरी हमने पहले भी शेयर की थी, तकरीबन उसी की तरह सिमिलर स्टोरी है लेकिन थोड़ी सी ये समझ लें कि स्केरी ज़्यादा है और थोड़ी सी वियर्ड स्टोरी है। ये बेसिकली तलत नौमान साहब ने हमें भेजी है। ये बताते हैं कि इनका ताल्लुक़ कराची से है और कराची के जिस इलाके में ये रहा करते हैं वो गुलिस्तान जौहर कहलाता है और ब्लॉक 14 कहलाता है। अच्छा, ये बताते हैं कि बेसिकली इनकी जो फैमिली है वो बहुत अरसे से इस तरह के वाक़यात और मामलात का शिकार रही है। ख़ास तौर पे ये जो ज़िक्र करते हैं, ये ज़िक्र करते हैं 2009 या 10 का। ये बताते हैं कि उस वक्त इनके जो फादर थे उनकी रिटायरमेंट हुई थी। क्योंकि ये एक सरकारी एम्प्लॉई थे तो ज़ाहिर सी बात है इनको कुछ पैसे वगैरह मिले थे और जो पैसे मिले थे ये उसका बेस्ट इस्तेमाल करना चाहते थे। ये बताते हैं कि ऐसे ही हुआ कि इन्होंने जो ब्लॉक 15 गुलिस्तान जौहर था उस वक्त वहाँ पे एक छोटा सा बंगला ख़रीद लिया और इन्होंने सोचा कि वहाँ पे अपनी रिहाइश इख्तियार कर लेंगे और जो भी ज़िंदगी उनकी रह गई है वो वहाँ पे गुजार देंगे। बाकी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जैसे इनको अच्छा लगेगा या जैसे ये चाहेंगे वैसे कर लेंगे। जो आमतौर पे हर किस्म के पेरेंट्स वगैरह जो है सोचा करते हैं, वैसे ही इन्होंने सोचा था। लेकिन उनकी किस्मत में जो होने वाला था वो बहुत स्ट्रेंज था, बहुत डिफरेंट था, बहुत वियर्ड था। ये बताते हैं कि जब इनके फादर ने वो घर ख़रीदा तो उस वक्त से ही समझ लें कि उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। अभी घर ख़रीदे हुए इन लोगों को एक हफ़्ता ही गुजरा था कि एक दफ़ा रात का तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था और ये अपने जो लाउंज था वहाँ पे टहल रहे थे। तो इन्होंने महसूस किया कि जैसे एकदम से छत पे भागने की आवाज़ आया करती है, उसी तरह की आवाज़ है जो छत से मुसलसल आ रही है। अब जाहिर सी बात है करीब व जवान में बंगले मौजूद थे तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसी भी छत पे बच्चे मौजूद हों। पहले तो ये काफ़ी देर तक बर्दाश्त करते रहे। जब ये मुसलसल आवाज़ आती रही तो उन्होंने सोचा कि बिलाखिर मैं छत पे आता हूँ और जाके देखता हूँ। अब ये बताते हैं कि जैसे ही मैं छत पे जाने वाला था कि इसी दौरानिए में एकदम से इनके घर में कोई मेहमान आ गए, तो इस चक्कर में बिज़ी हो गए और फिर जाहिर सी बात है मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। खैर बहरहाल इनके जो मेहमान थे वो तकरीबन रात के 1 या 1:30 बजे तक इनके घर में मौजूद रहे। उसके बाद वो लोग चले गए। अब ये बताते हैं कि तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। इनकी जो बहन थी उनकी शादी होने वाली थी। ये बताते हैं कि जो मेरी बहन थी वो कपड़े वगैरह सी रही थी, यानी शादी से पहले जो काम हुआ करते हैं वो सारे काम कर रही थी। एकदम से इनकी बहन को महसूस हुआ जैसे कि टीवी लाउंज के अंदर कोई मौजूद है। पहले तो उसको लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन बहरहाल जब उसने गौर किया तो वाकई में कोई मौजूद था जो मुसलसल टहल रहा था, जैसे कि उसके पैरों की या उसके चलने की आवाज़ क्रिएट हो रही थी। उससे इनको कंफर्म हो रहा था कि यकीनन कोई ना कोई है जो टीवी लाउंज के अंदर मौजूद है। अब इनकी बहन काफ़ी देर तक तो वेट करती रही क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके देख सकें। खैर जब आवाज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि मैं जाके देखती हूँ। तो जैसे ही ये टीवी लाउंज के अंदर गई तो उन्होंने देखा कि जो टीवी ट्रॉली है उसके बराबर में एक छोटा सा बच्चा है जो खड़ा हुआ है और इनको देख के मुस्कुरा रहा है। पहले तो ये देख के बड़ी हैरान हुई, इनकी समझ ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि इनके घर में तो कोई बच्चा मौजूद ही नहीं था। खैर काफ़ी देर तक उस बच्चे को देखती रहीं और सोचती रहीं कि शायद कोई चोर है जो इनके घर में घुस आया है, क्योंकि देखने में वो जो बच्चा था बड़ा नॉर्मल सा बच्चा था। अब इन्होंने एकदम से शोर मचाना शुरू किया, जैसे कि जिन साहब ने ये स्टोरी भेजी है उनका नाम लेके उन्होंने चीखना शुरू किया कि भाई जल्दी से यहाँ पे आएँ, कोई है। अब जब ये शोर शराबा सुना तो इनके सारे घर वाले वहाँ पे इकट्ठे हो गए और जब सबने आके देखा तो वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। इसी तरह टाइम गुजरता रहा, तकरीबन 5-6 दिन और गुजर गए और 5-6 दिन बाद ऐसा हुआ कि इनकी जो एक दूसरी बहन थी वो तकरीबन रात के 3 साढ़े 3 बजे मोबाइल यूज़ कर रही थी। तो एकदम से इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे कि इनके बराबर वाले कमरे में कोई मौजूद है या किसी की मूवमेंट हुई है। पहले तो वो यही समझी कि शायद घर का कोई फ़र्द है जो मौजूद है, लिहाजा वो वहाँ पे नहीं गई। लेकिन कुछ देर तक जब मुसलसल आवाज़ आती रही तो इन्होंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाती हूँ और जाके देखती हूँ कि आखिर कौन मौजूद है। खैर बहरहाल जैसे तैसे हिम्मत पैदा करके जब ये वहाँ पे गईं
تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک عورت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، باقاعدہ ایسا لگا جیسے کہ اس نے شاید جا نماز بچھائی ہوئی ہے اور کچھ پڑھ لی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھی کہ شاید ان کی مدر ہیں، نارملی ان کی مدر رات میں تہجد وغیرہ میں اٹھ جایا کرتی تھیں۔ کچھ دیر ویٹ کرنے کے بعد جب انہوں نے بالآخر پیچھے سے آواز دی کہ امی کیا آپ نماز پڑھ رہی ہیں، تو سامنے سے کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پھر دوبارہ انہوں نے آواز دی تو وہ جو عورت تھی جو نماز پڑھ رہی تھی یا جس نے جا نماز بچھائی ہوئی تھی، جو مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک دم سے پلٹ کے دیکھا، اور جیسے ہی اس نے پلٹ کے دیکھا تو ان کی زور سے چیخ نکل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عورت ہے جو نماز پڑھ رہی ہے، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بالکل وائٹ ہیں، جیسے کہ آپ کی جو آنکھوں کے پتلے ہیں وہ موجود نہ ہو، سارا کا سارا حصہ سفید کلر کا ہو، تو ویسے ہی نظارہ انہوں نے دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو عورت تھی یہ بتاتی ہیں کہ اس کا جو چہرہ تھا وہ باقاعدہ جھلسا ہوا تھا یا جلا ہوا تھا، جیسے کہ عام طور پہ اگر کسی کے چہرے پہ آگ لگ جائے اس کے بعد جو اس کے چہرے کا حال ہوتا ہے ویسا چہرہ تھا۔ خیر جیسے ہی یہ چیخیں تو سارے گھر والے بھاگتے ہوئے لاؤنج کے اندر آئے اور سب نے آ کے دیکھا تو ان کو حوصلہ دیا، انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید تمہارا وہم ہو یا تم اتنی لیٹ جاگ رہی ہو، تمہاری نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تم نیند میں ہو۔ جو نارملی باتیں بنائی جا سکتی ہیں، سارے کے سارے گھر والے ہوتے وہ اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے، اور سب کوشش کر رہے تھے کہ ان کو جھوٹا دلاسا دے سکیں۔ اب یہ سب بتاتے ہیں کہ یہ جو معاملات اور واقعات تھے یہ دن بدن بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور ان کی جو بہن تھی ان کی شادی میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے تھے۔ اچھا اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ جب سے یہ واقعات ہونا شروع ہوئے ہیں ہمارے گھر کے اندر ایک عجیب سا ماحول ہو چکا ہے، سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہیں، خاص طور پہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بہت زیادہ لڑتے ہیں۔ اکثر لڑتے لڑتے بات اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی کا یہ مشکل ترین پیریڈ تھا، ایک کو سمجھاتے تو دوسرا لڑنے لگتا، دوسرے کو سمجھاتے تو تیسرا لڑنے لگتا۔ غرض کے جو لڑائیاں تھیں یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ سیپریٹ ہو جائیں گے۔ خیر اب یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو معاملات جب حد سے بڑھتے چلے گئے تو ان صاحب کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ کسی عامل سے یا عالم سے رابطہ کیا جائے اور اس سے شیئر کیا جائے کہ جب سے ہم اس گھر میں آئے ہمارے لیے مشکلات بڑھتی چلی آ رہی ہیں، اس طرح کی پریزنس ہیں جو ہمیں شو ہوتی ہیں، اور ہمارے گھر والے آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ خیر بہرحال انہوں نے کافی مشورے کے بعد ایک صاحب تھے جن کا بہت بڑا نام تھا، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 3 اٹھی میں بیٹھا کرتے تھے، تو یہ ان صاحب کے پاس پہنچے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ میں نمبر لے کے ویٹ کر رہا تھا کہ میرا ٹرن آئے، تو جیسے ہی میرا ٹرن آیا میں ان کے پاس پہنچا تو میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے آیا ہونا۔ اب یہ بتاتے ہیں جب میں نے یہ سب سنا تو میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو کس نے بتا دیا، میں نے تو یہاں پہ کسی کو نہیں بتایا ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے اپنی جو کیلکولیشن تھی وہ کی، اپنا حساب لگایا، اور اپنا حساب لگانے کے بعد انہوں نے بولا کہ بھائی بات ایسی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے اوپر اور آپ کے پورے گھر والوں کے اوپر بہت ہی خطرناک قسم کا جادو کیا گیا ہے، اگر آپ نے اس کا علاج نہیں کیا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس گھر کو چھوڑیں، دوسرے گھر کا انتظام کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا علاج کروائیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ گھر تو ابھی ہم نے خریدا تھا، اور جیسے تیسے ہمارے ابو کے جو پیسے ملے تھے ان سے خریدا تھا، اتنا آسان نہیں تھا کہ ہم اس گھر کو دوبارہ بیچ سکیں یا اتنی جلدی سیٹل ہو سکیں۔ خیر بہرحال ہم لوگوں نے کوششیں شروع کر دیں کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے گھر بک جائے تاکہ ہم سکون میں آ سکیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہے، اس دورانیے میں ہمارے گھر کے جو حالات تھے وہ برے سے برے ہوتے چلے گئے، اور بالآخر کافی کوششوں کے بعد ایک پارٹی تھی جو مان گئی، جس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ گھر لینا چاہتے ہیں، ہم نے جتنے کا یہ گھر خریدا تھا وہ اتنے میں اس کو خریدنے کو تیار تھے۔ یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو دن تھا وہ ہماری زندگی میں بہت بڑا خوشی والا دن تھا، کیونکہ ہم مطمئن تھے کہ جیسے تیسے اللہ کا شکر ہے کہ حق ملا، اب یہ گھر بک رہا ہے، اور جیسے ہی یہ گھر بک جائے گا تو ہماری اس طرح کے جادو سے یا معاملات سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ جو پارٹی تھی وہ ان کے فادر کو ٹوکن دے چکی تھی، اور پھر بہرحال جیسے تیسے بس یہ رات گزارنی تھی، اور اگلے دن ان لوگوں کا ایگریمنٹ ہونا تھا۔ یہ بتاتے ہیں کہ اسی رات ایسا ہوا کہ جو ان کی بہن تھیں وہ تقریباً رات کے 2 یا 3 بجے تک جاگ رہی تھیں، ان کو عجیب سی بے چینی ہوئی تھی، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، ان کو لگ رہا تھا جیسے کوئی پریشانی ہے یا کچھ ہونے کو ہے۔ خیر بہرحال وہ لاؤنج میں آ کے ٹہلنے لگیں، اور ٹہلتے ٹہلتے انہوں نے دیکھا کہ جو ایک عورت ہے وہ سیڑھیوں پہ سے اترتی ہوئی آئی ہے، اور اس کا وہی چہرہ ہے جیسے کہ جلا ہوا یا جلسا ہوا سا چہرہ ہے، اس کی وائٹ آنکھیں ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے اس کو دیکھا ہے اور اس نے ان کو دیکھا ہے تو اس عورت نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے جیسے کہ غصے سے کہہ رہی ہو کہ خاموش کھڑی رہو، اگر یہاں سے ہلیں تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب یہ بہت خوف کا شکار ہو چکی تھیں، ان کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے،
ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی زبان کو کسی نے پکڑ لیا ہے، یا یہ کچھ کہنا بھی چاہ رہی ہیں تو کہہ نہیں پا رہی، یا کچھ پڑھنا بھی چاہ رہی ہیں تو کچھ پڑھ نہیں پا رہی۔ خیر جیسے تیسے کر کے یہ خاموش وہاں پہ کھڑی رہیں، اور ان کا دم ایسا لگ رہا تھا کہ نکلنے والا ہے۔ ان کی بہت حالت خراب ہو چکی تھی، بہت بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ خیر وہ جو عورت تھی وہ ان کے سامنے سے گزرتی ہوئی ان کے جو پیرنٹس تھے ان کے روم کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی وہ عورت ان کے پیرنٹس کے روم میں داخل ہوئی تو ان کو ایسا لگنے لگا جیسے کہ ان کی جو زبان ہے وہ آزاد ہو چکی ہے۔ یہ مسلسل آیت الکرسی پڑھنے لگیں اور کوشش کرنے لگیں کہ سب کو بلا کے اپنے پیرنٹس کے روم کے اندر جائیں، کیونکہ وہ جو عورت تھی وہ ان کے پیرنٹس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ خیر انہوں نے جلدی جلدی سب کو اکٹھا کیا اور سب کو کہا کہ بھائی میں نے ایسا منظر دیکھا ہے۔ اب جو گھر والے تھے وہ جیسے تیسے ہمت پیدا کر کے ان کے پیرنٹس کے روم کے اندر داخل ہوئے۔ جب وہ ان کے پیرنٹس کے روم کے اندر داخل ہوئے تو وہ دونوں بے ساختہ سو رہے تھے۔ خیر انہوں نے اپنے پیرنٹس کو اٹھایا تو ان کے فادر تو فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے، تو ان لوگوں نے اپنے فادر کو بتایا کہ ایسا ایسا منظر ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا اب یہ لوگ اپنی مدر کو اٹھانے لگے۔ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنی مدر کو اٹھانے کی کوشش کرتے رہے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں رہی تھی۔ ان کا جسم جو تھا وہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوا تھا، اور بظاہر ان کو دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ بہرحال یہ کسی کے سامنے ایسا گیسچر نہیں دینا چاہتے تھے، ڈرے ہوئے تو یہ بھی اندر سے تھے۔ خیر انہوں نے فوراً سے ایمبولینس کو کال کی، ایمبولینس پہنچی تو ایمبولینس میں جو ڈاکٹر موجود تھا اس نے ویسے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ رحم کرے، شاید یہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ بہرحال پھر بھی ہم ان کو لے کے اسپتال گئے تو اسپتال والوں نے بھی یہ تصدیق کی کہ ان کی ڈیتھ ہوئے 1.5 سے 2 گھنٹہ ہو چکا ہے، یعنی ایگزیکٹلی اسی ٹائم پہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی جس ٹائم وہ جو عورت تھی وہ ان کی مدر کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ اگلے ہی دن وہ جو پارٹی تھی وہ بھی آ گئی تھی، ہماری امی کا انتقال بھی ہو چکا تھا اور وہ بھی ہمارے غم میں شامل ہوئے تھے، اور بالآخر ہم نے اپنا جو گھر تھا انہی کو بیچا اور وہاں سے ہماری جان چھوٹی۔ وہ جو گھر تھا وہ اتنا منحوس گھر تھا کہ وہ گھر ان کی ماں کی جان لے گیا، اور اس گھر سے نکلنے کے بعد ان کے حالات جو تھے وہ بتدریج بہتر ہوتے چلے گئے اور بلکہ اچھے ہوتے چلے گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ ابھی بھی ہم گلستان جوہر میں ہی رہا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ کبھی بھی اس قسم کے واقعات پیش نہیں آتے۔ تو گیس کہا جاتا ہے کہ جو جادو ہوتا ہے یا کالا جادو ہوتا ہے یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والوں کو ہمیشہ برباد کرے، ان کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور ہمیں جادو، کالے جادو، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اچھا گائز آج کی جو دوسری اسٹوری ہے یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، اور یہ بیسکلی ایک ہمارے دوست ہیں ثاقب صاحب، یہ ان کی اسٹوری ہے، اور یہ بیسکلی کارساز اور شارع فیصل سے متعلق ہے۔ یہ بات کرتے ہیں 2009 کی۔ 2009 کے اندر یہ کسی ایک کال سینٹر میں جاب کیا کرتے تھے۔ وہ جو کال سینٹر تھا وہ ڈیفنس کے اندر موجود تھا۔ اچھا اب ظاہر سی بات ہے ڈیفنس کے اندر موجود تھا، تو اگر آپ نے ملیر میں اگر آپ رہتے ہیں جیسے کہ ملیر میں رہتے تھے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ڈیفنس سے سیدھا راستہ لینا ہوتا ہے گورا قبرستان، وہاں سے شارع فیصل پکڑ کے سیدھا آپ نے ملیر جانا ہوتا ہے۔ خیر کال سینٹر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اسی طرح کی ہوتی ہے کہ لیٹ شفٹس ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ شفٹس ہوتی ہیں، اکثر تو پوری پوری رات شفٹ ہوتی ہیں۔ آپ کی جو چھٹی ہے وہ صبح ہوا کرتی ہے۔ خیر بہرحال یہ اسی طرح کی ایک رات تھی، اور تقریباً میرے خیال ہے کہ رات کے 2 یا 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ یہ اپنے آفس سے نکلے، ان کو ایک ضروری کام تھا وہ کرنا تھا، تو لہٰذا یہ جلدی نکل گئے تھے، ورنہ عام طور پہ بتاتے ہیں کہ رات کے 4 یا 5 بجے تک چھٹی ہوا کرتی تھی۔ یہ بتاتے ہیں کہ باہر نکلے تو شدید سردی تھی، ہلکی ہلکی سی پھوار ہو رہی تھی، بڑا کوئی دل نشین ویدر ہوا تھا، اور دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں جیسے ہم کہاں گئے۔ خیر یہ اپنی مستیوں میں تھے، ہلکے ہلکے بائک چلاتے ہوئے سگریٹ پیتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈیفنس والا راستہ ہے یہاں پہ پہلے کالا پل آتا ہے۔ یہ بتاتے ہیں کہ کالا پل کے سگنل کے قریب میں پہنچا، سگنل تو ظاہر سی باتیں فری ہو جاتے ہیں رات میں، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کالا پل کا جو اگلا حصہ ہے، یعنی کالا پل ختم ہوتی ہے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے کچی آبادی سی ہے، چھوٹا کچا سا علاقہ ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ خاتون ہیں جو بڑا تیار ویار ہو کے کھڑی ہوئی ہیں، اور انہوں نے اپنے چہرے پہ گھونگھٹ ڈالا ہوا ہے۔ پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ نارملی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ٹرانسجینڈر وغیرہ بھی ہوتے ہیں یا دیگر اور لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آتی ہیں آپ کے ذہن میں۔ تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے جوان تھے، حسین تھے، اور 10 چیزیں ان کے ذہن میں بھی چل رہی تھیں، تو پہلا امپریشن تو ان کے ذہن میں بھی وہی آیا کہ یہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو نارملی رات میں ہوا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے موسم کی نزاکت بھی تھی اور پھر سارے معاملات تھے، تو انہوں نے وہی کیا جو نارملی لڑکے کرتے ہیں۔ یہ گئے، انہوں نے بائک جا کے اس عورت سے تھوڑا سا آگے جا کے روک دی۔ یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کرنے لگے کہ جیسے کہ وہ عورت بڑھ کے آگے چل کے آئے گی اور ان سے لفٹ مانگے گی۔ یہ کافی دیر تک وہاں پہ کھڑے رہے، لیکن وہ جو عورت تھی اس نے کوئی لفٹ وغیرہ ان سے نہیں مانگی۔
یہ بڑا حیران ہوئے کہ بھائی یہ کیا چکر ہے، یہ لڑکی تو یا عورت جو ہے وہ آگے آ ہی نہیں رہی۔ پھر یہ تھوڑا سا پیچھے لے کے آ گئے اپنی بائک کو، پھر ہارن بجانے لگے تو پھر بھی کوئی اس نے رسپانس نہیں کیا۔ 5 منٹ تک وہاں پہ کھڑے رہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، روڈ ہے، گاڑیاں بھی آ جا رہی ہوتی ہیں، 10 چیزیں اور ذہن میں آ رہی۔ خیر فائنلی جب یہ تیسری دفعہ انہوں نے گاڑی پیچھے کی تو وہ بالکل تقریباً اس کے سامنے آ چکے تھے، بس سمجھ لیں کہ 1-2 قدم کا فاصلہ تھا۔ اب انہوں نے باقاعدہ اس کو آواز دی کہ سنیے میڈم، آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، جب انہوں نے اسپیسیفکلی اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو تھوڑا سا اس کا جو چہرہ تھا وہ ہلا، یعنی کہ جو اس کا گھونگھٹ پڑا ہوا تھا اس سے پتہ چلا کہ جیسے اس نے اپنا چہرہ جو ہے ان کی طرف کیا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ کیا ہے۔ اب ان کو تھوڑی سی شے ملی، انہوں نے بولا بھائی رسپانس تو آیا اس کا۔ پھر اگین دوسری بات ہوئی کہ دوبارہ سے پھر یہ ویٹ کرنے لگے کہ اب آ کے بیٹھ جائے گی، اب تو اس نے دیکھا بھی ہے۔ خیر 15 منٹ تک وہاں پہ کھڑے رہے، اس نے کوئی رسپانس نہیں کیا۔ فائنلی ان کے اندر پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی کہ یہ اٹھے، اترے اور جا کے بائک اسٹارٹ نہیں کی اور اس عورت کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور بولنے لگے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کو کہیں جانا ہے کیا، میں آپ کو چھوڑ دوں؟ اب جب انہوں نے یہ بولا تو وہ جو عورت تھی اس نے اپنا منہ اونچا کیا، یعنی آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ اونٹ ہے اپنا منہ جیسے اوپر کی طرف کرتا ہے ویسے ہی اس نے اوپر کی طرف کیا، اور جب اس نے اوپر کی طرف منہ کیا، ہوا چل رہی تھی تو ایک دم سے اس کا جو گھونگھٹ تھا وہ اڑا، یعنی اس کا جو چہرہ تھا وہ نظر آیا۔ اور جب اس کا چہرہ نظر آیا تو ثاقب بھائی بتاتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں اتنا بھیانک، اتنا بدصورت چہرہ نہیں دیکھا ہوگا، یعنی اس قدر برا چہرہ تھا، اتنی نہوس تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جلا ہوا چہرہ ہے۔ اس کے بعد اس کی جو آنکھیں تھیں وہ لال آنکھیں تھیں۔ بہرحال جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو وہ جو عشق کا بھوت تھا وہ تو فوراً سے اتر گیا، وہ جو رومانٹک ویدر تھا وہ سب بھول گئے۔ وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی، چیخنا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے پیدل بھاگ رہے ہیں۔ ان کی بائک اسٹارٹ ہو کے اسی عورت کے پاس کھڑی ہوئی ہے اور ان کو نہ بائک کا ہوش ہے نہ اپنا ہوش ہے، بس یہ پتہ ہے کہ میں نے بھاگتے بھاگتے روڈ کراس کیا، آگے کی طرف آ گیا تو وہاں پہ NICL بلڈنگ آتی ہے تھوڑا سا آگے جا کے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں 1-2 کلومیٹر تک تو وہ چلتے ہوئے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ اب NICL بلڈنگ جو ہے وہ بھی آپ سمجھ لیں کہ بڑی خوفناک بلڈنگ ہے، اس کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بعد میں شیئر کروں گا آپ سے۔ یہ بتاتے ہیں کہ NICL بلڈنگ کے پاس میں پہنچا، سامنے گورا قبرستان تھا، کونے پہ اتفاق سے 2 پولیس والے کھڑے ہوئے تھے۔ اب جیسے ہی میں بہرحال ان کے پاس پہنچا تو میری حالت بری ہوئی تھی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ بھائی یہ کوئی چوری چکاری کا چکر ہے یا اس سے کوئی واردات ہوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے پاس پکڑ کے بٹھایا، ان کو پانی وانی پلایا، تھوڑا حوصلہ دیا ان کو۔ اب جب ثاقب بھائی کو تھوڑا حوصلہ ملا، تھوڑے آسان بحال ہوئے تو انہوں نے پوری روادات سنائی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا ہے، وہاں پہ عورت کھڑی ہوئی تھی اور جو کچھ ہوا اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ خیر وہ جو پولیس والے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن کے حساب سے سوچا، انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے بہانے سے آپ کے ساتھ واردات کی جا رہی ہو سکتا ہے آپ کی بائک چوری ہو چکی ہو یا آپ کو موبائل چھیننے کا ارادہ ہو ان لوگوں کا۔ بہت سارے گینگ ہیں جو اس طرح کے کام کیا کرتے ہیں۔ خیر بہرحال یہ بات سن کے ان کو تھوڑا حوصلہ ملا۔ اب یہ پولیس والوں کے ساتھ ان کی بائک پہ بیٹھے، یعنی ایک بائک پہ یہ تینوں، 2 پولیس والے اور یہ بیٹھ کے اسی کالا پل کی طرف آئے۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 15-20 منٹ کا یہ پورا پروسیس تھا، یعنی میں بھاگ کے آگے گیا تھا، وہاں سے واپس آیا، تقریباً 20 منٹ لگ گئے ہوں گے اس پورے سین میں۔ خیر بہرحال جب میں پولیس والوں کے ساتھ واپس وہاں پہ اسی پوائنٹ پہ پہنچا جہاں میری بائک کھڑی ہوئی تھی، تو وہیں پہ ویسے ہی میری بائک کھڑی ہوئی تھی، ویسے ہی وہ اسٹارٹ تھی، ویسے ہی اس کی لائٹ جل رہی تھی، لیکن وہاں پہ اس بائک کے برابر میں جہاں وہ عورت کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں تقریباً 20-25 منٹ تک یہاں کھڑا رہا ہوں۔ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے، اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اس کو میں نے دیکھا ہے تو میں بھاگا ہوں۔ اب یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ واقعی میں چوری چکاری کا چکر ہوتا تو میری بائک لے کے ان کو رفو چکر ہو جانا چاہیے تھا یا میرا موبائل لوٹ لینا چاہیے تھا۔ خیر پولیس والوں کی بھی پھر سمجھ میں آ گئی کہ یہ چوری کا چکر نہیں ہے، کچھ اور چکر ہے۔ پولیس والوں نے اتنا حوصلہ دیا ان کو، ان کے ساتھ باقاعدہ ان کو بائک پہ بٹھایا اور ان کو تقریباً بتاتے ہیں کہ آدھا راستہ انہوں نے ان کے ساتھ کور کیا۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے پولیس والوں کی اپنی ڈیوٹی تھی، وہ وہاں پہ چلے گئے اور یہ خیر خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ اب یہ بتاتے ہیں جیسے ہی میں گھر پہنچا میری حالت خراب تھی، مجھے بخار ہوا تھا، میں بخار میں شدید تپ رہا تھا، مجھے دیکھ کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں بالکل فٹ ہوں۔ اب جو کچھ ہوا تھا اس کا ذمہ دار تو میں ہی تھا۔ گھر والے مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہو گیا، ایسی کیا بات ہو گئی کہ راستے میں ایک دم تمہیں بخار چڑھ گیا۔ اب میں ان کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا جو دل ہے اس کی وجہ سے میں ان حالات کا شکار ہوں۔ خیر بہرحال یہ سٹوری تھی تو میں نے سوچا کہ آپ سے ان کی شیئر کروں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ پلیز 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 اگر آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہیں تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آپ کی دعاؤں کی ہمیشہ ضرورت ہے مجھے۔
اللہ آپ سب کو بھی خوش رکھے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.